भारत की किसी भी जाहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए तेज और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ ने गैर मुल्की स्पॉन्सर दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज के जवानों के जज्बे आज़म और हौसले को सराहा और सैलाबी सूरत हाल में इमदादी और बहाली सरगर्मियों में पाक फौज के किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। फोरम ने कहा कि पाक फौज मुल्क के दुश्मनों के तमाम मजमूम अज़ाइम को हर मैदान में नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार है। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दी और जराइम का गठजोड़ रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है और मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दी और जराइम का गठजोड़ अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औरकज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितनल खवारिश के 19 दहशत गर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ, मेजर तैयब समेत 11 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर के दरमियानी शब खुफिया इत्तला पर किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पंजगोर के इलाके बालख्तर में FC चौकी पर हमले के दौरान 3 एहलकार शहीद और 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले में 4 एहलकार जख्मी हुए जबकि एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। हमले के बाद फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को औरकज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिश के 19 दहशत गर्दों के खात्मे पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ, मेजर तैयब राहत और दीगर शहदा को कौम का हीरो करार देते हुए अहले खाना से हमदर्दी और सब्र की दुआ की। उनका कहना था कि शहदा की कुर्बानियाँ कौम के अज़्म और इत्तेहाद की अलामत हैं। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने औरकज़ई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 11 फौजी जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस किया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ, मेजर तैयब राहत और दीगर शहदा को खराज अकीदत पेश। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत, यकजहती और सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का इआदा भी किया। जाफर एक्सप्रेस हादसे के बाद भारतीय गोदी मीडिया एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में सरगर्म हो गया। जाफर एक्सप्रेस की बोगियां धमाके से पटरी से उतरी, चंद अफराद जख्मी हुए। भारतीय मीडिया ने हादसे को पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी के तौर पर पेश करने की मजमूम कोशिश की। सिक्योरिटी हकाम का कहना है कि भारतीय मीडिया और फितनल हिंदुस्तान की जानिब से तकरीबी वाक़यात को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करना उनके गठजोड़ दुश्मनाना अज़ाइम को जाहिर करता है। सारे दिन की चमागोइयां बिलाखिर सच साबित हो गईं। कोई तरदीद करता रहा तो कोई तस्दीक। बारी PTI ने अपना फैसला सुना दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा तलब। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया गया है। सलमान अकरम राजा की तस्दीक। कहा यह बात दुरुस्त है कि अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटा दिया गया है। इससे कबल बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के वकील राय सुलेमान ने अली अमीन गंडापुर को हटाए जाने की तस्दीक की थी। शहरियार आफरीदी की सबको बिठाकर सुलह कराने की पेशकश। जुनैद अकबर का सुलह से इनकार। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के गुज़िश्ता रोज़ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्लिमानी पार्टी में जुनैद अकबर, आतिफ खान, शहराम तरकई, अली असगर एक पेज पर नजर आए। जुनैद अकबर ने कहा हम कोई सुलह नहीं करे, ना ही हम वज़ीर आला के पास जाएंगे। हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। अब पार्टी सूबाई सदर के इख्तियारात इस्तेमाल करूँगा, देखता हूँ कौन रोकता है। जुनैद अकबर गुस्से में इजलास छोड़कर चले गए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में यह फैसला किया गया।
مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اس حوالے سے مشاورت مکمل کر لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری انوار الحق نے حالیہ آزاد کشمیر کے حالات میں سست روی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر حالات کو معمول پر لانے میں ناکام رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی اسلام آباد میں ملاقات۔ راجہ پرویز اشرف، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، محمد اورنگزیب ملاقات میں شریک ہوئے۔ سردار محمد یوسف، طارق فضل چودھری، احمد چیمہ، رانا مشہود بھی شامل۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر میں پرامن حل کی کوششوں کو سراہا۔ کہا کہ ہم نے ہمیشہ آزاد کشمیر کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا، آئندہ بھی کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گجرات میں 26 ارب روپے کی لاگت سے سیوریج کی لائنیں بچھانے کا اعلان۔ اربوں روپے کا پینے کے صاف پانی کا پروگرام لا رہی ہوں۔ بارش کے بعد گھنٹوں کے اندر نکاسی آب یقینی بنائی جاتی ہے۔ 1 سال کے اندر 20,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی گئی ہیں۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا ہر گاؤں میں 25 کلومیٹر سڑک بنائی جائے گی۔ پنجاب میں غریب لوگوں کے لیے 90,000 گھر بنائے جا رہے ہیں۔ نومبر تک 1 لاکھ گھروں کا ہدف حاصل کریں گے۔ اگر عزم بخاری کو سکھر گھومنا ہے تو ان کے لیے راستہ ہموار کریں گے۔ کاش وہ اسپتالوں کا بھی دورہ کریں۔ صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا شرجیل میمن، سعید غنی کی بات کو جان بوجھ کر غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ سیاسی بیان بازی کا نقصان وفاقی حکومت کو ہوگا۔ ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا لیکن اقدامات سے بچایا گیا۔ کراچی میں بڑی شاہراہوں کے ساتھ چھوٹی سڑکوں کو بھی بنا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم اعلان، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر 2025 کے آخری ہفتے میں کرائے جائیں گے۔ یہ فیصلہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے سماعت کے بعد سنایا۔ فیصلے کے مطابق انتخابات 2002 کے قانون کے تحت ہوں گے اور حلقہ بندیاں 2 ماہ میں مکمل کی جائیں گی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اسلام آباد اور پنجاب میں انتخابات نہ ہونا ادارے کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جاری دوسرے 6 ماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات آج ختم ہونے کا امکان۔ حکام وزارت خزانہ 7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کا دوسرا جائزہ کامیابی سے مکمل ہونے کے لیے پرامید۔ گورننس اینڈ کرپشن رپورٹ کے اجراء پر حکومت اور آئی ایم ایف میں اختلافات برقرار۔ آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری سے ای ایف ایف پروگرام کی تیسری قسط ملنے کا امکان۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں ٹیکس فری کار امپورٹ اسکیمز ختم کرنے پر اتفاق۔ حالیہ سیلاب کے باعث معاشی ترقی میں کمی اور مہنگائی بڑھنے کا خدشہ، عالمی بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.6% تک محدود رہنے کا تخمینہ۔ حکومت نے رواں مالی سال معاشی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ اگلے مالی سال پاکستان 3.6% کی شرح سے ترقی کرے گا۔ سیلابی نقصانات سے مالی سال 2025 اور 26 میں حقیقی جی ڈی پی گروتھ 2.6% رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان میں رواں مالی سال مہنگائی 7% سے تجاوز کر سکتی ہے۔ حکومت پنجاب نے آئندہ سال گندم کی خریداری کا جامع پلان تیار کر لیا۔ کاشتکاروں سے گندم کی فصل 3,500 روپے فی من خریدنے کے لیے حکومت پنجاب اور پرائیویٹ سیکٹر میں معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت گندم سے متعلق اہم اجلاس۔ دوران بریفنگ اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب میں گندم کی کمی نہیں، وافر ذخائر موجود ہیں۔ مریم نواز نے کہا کاشتکار ہمارے بھائی ہیں، ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گندم کے کاشتکاروں کو 1,000 مفت ٹریکٹر دیے گئے اور پنجاب میں ہر قسم کی کھاد کنٹرول ریٹ پر وافر موجود ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے وارنٹ جاری، عدالت نے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں تھانہ صادق آباد میں درج 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت۔ مقدمے میں شامل دیگر 6 ملزمان پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے علیمہ خان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے نئی تاریخ 11 اکتوبر مقرر کر دی، سماعت ملتوی۔
گورنر سندھ کامران ڈسوری نے مستحقین میں مالی امدادی چیکس تقسیم کر دیے ہیں۔ کامران ڈسوری نے کہا گورنر ہاؤس میں گورنر انیشیٹوز کے تحت درجنوں ضرورت مند افراد مستفیض ہوئے۔ مستحقین کی مدد ان کا حق ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ گورنر ہاؤس عوام کی امید کا مرکز بن گیا، مالی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ کامران ڈسوری نے متغیر حضرات سے دکھی دلوں کا سہارا بننے کی اپیل بھی کر دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن الیکٹرک ٹیکسی سروس اور پنک ٹیکسی سروس منصوبوں پر تیزی سے پیش رفت کے لیے مسلسل متحرک۔ معروف ملٹی نیشنل برقی گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی کے وفد کی شرجیل انعام میمن سے ملاقات، برقی گاڑیوں کے ماڈلز، خصوصیات اور ٹیکنالوجی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ میں برقی گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ٹرانسپورٹ کے شعبے میں جدت لا رہے ہیں۔ کراچی سمیت بڑے شہروں میں جلد الیکٹرک ٹیکسی سروس شروع کی جائے گی۔ موسمیاتی تبدیلی، سیلابی ہنگامی حالات پر وفاقی کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں سندھ کے نمائندے شریک نہیں ہو سکے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے وضاحت جاری کر دی، کہا کہ اوقات کی تبدیلی کے باعث موسمیاتی تبدیلی اجلاس میں شریک نہ ہو سکے۔ وزارت منصوبہ بندی کا نوٹس تاخیر سے موصول ہوا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس پہلے سے طے تھا، شرکت ممکن نہیں تھی۔ غیر حاضری کسی بے توجہی یا غیر سنجیدگی کا نتیجہ نہیں تھی۔ ایف آئی اے کراچی زون کی کارروائیاں تیز، ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایت پر حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ویسٹ وارف اور ڈیفنس کے علاقوں میں کارروائی، 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 36,000 سعودی ریال، 3100 امریکی ڈالر اور 1800 ملیشین رنگٹ برآمد۔ ملزمان بغیر لائسنس کرنسی ایکسچینج کا کاروبار کر رہے تھے۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف۔ شہر قائد کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں گھریلو جھگڑے کے دوران فائرنگ، بیوی نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت 35 سالہ محمد حسین کے نام سے ہوئی۔ واقعہ میاں بیوی کے درمیان تنازع کے نتیجے میں پیش آیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے خاتون کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ میں استعمال پستول شوہر کا ہی تھا۔ 1 ہفتہ قبل بھی جھگڑے کے دوران فائرنگ سے اہل خانہ زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان رینجرز کا سندھ کا اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف آپریشن جاری۔ رینجرز نے کورنگی کے علاقے سے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2 ملزمان ندیم ولد حنیف اور فرحان علی ولد محمد ابراہیم کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے ایک 9mm پسٹل بغیر لائسنس، 1 میگزین، بما ایمونیشن، موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی برآمد۔ گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمشنر محمد سلیم کی کینیڈین وزیر امیگریشن لینا ڈیاب سے ملاقات۔ ہائی کمشنر محمد سلیم نے کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے سماجی اور اقتصادی کردار کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان ایک مضبوط پل قرار دیا۔ انہوں نے عوامی سطح پر روابط کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مختلف تجاویز بھی پیش کی۔ دونوں فریقین نے باہمی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ آزاد جموں و کشمیر میں 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو آج 20 برس مکمل ہو گئے۔ 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود تعمیرات کا معیار اور شہری منصوبہ بندی میں بہتری کا سفر ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ زلزلے سے چند لمحوں میں بستیاں ملبے میں بدل گئیں، 40,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ بے شرم وات ناقص تعمیرات کے باعث ہوئی، سرکاری عمارات، اسکول اور کالجز زمیں بوس ہوئے۔ متعدد متاثرین آج بھی رہائش، تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی مکمل۔ حماس نے اہم رہنماؤں کی رہائی، غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلا کی ضمانت کا مطالبہ کر دیا۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں بالواسطہ مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے۔ مذاکرات میں آج قطری وزیر اعظم، امریکی ثالث اور ترکی کا وفد بھی شامل۔ حماس رہنما خلیل الحیا نے کہا کہ ڈیل پر تیار ہے، لیکن جنگ کے خاتمے کی ضمانت درکار ہے۔ یقینی بنانا ہوگا کہ جنگ کو دہرایا نہیں جائے گا۔ ہم اسرائیل پر ایک لمحے کے لیے بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔
غزہ میں جنگ بندی کا حقیقی امکان موجود ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کینیڈین وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کی کوششیں فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہیں، امن کے ایک بڑے معاہدے کے قریب ہیں جو غزہ سے آگے کے خطے میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ یرغمالیوں کی فوری رہائی عمل میں آئے، دنیا بھر کے ممالک اس منصوبے کی حمایت کر رہے ہیں۔ روس نے اس سال یوکرین میں 5000 مربع کلومیٹر علاقے قبضے میں لے لیے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا بڑا دعویٰ، کہا روس کو میدان جنگ پر مکمل اسٹریٹجک برتری حاصل ہے۔ یوکرین کی طرف سے روس کے اندر گہرائی تک حملے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یوکرین کے اس اقدام سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ جنوبی امریکی ملک ایکواڈور میں صدر نووا ڈینیل پر قاتلانہ حملہ، بال بچ گئے۔ صدر نووا کی گاڑی کو 500 سے زائد مظاہرین نے گھیر کر پتھراؤ کیا، ایک سینئر وزیر کے مطابق گولیاں بھی چلائی گئیں، تاہم صدر محفوظ رہے۔ صدر کی گاڑیوں پر گولیاں لگنے کے واضح نشانات ہیں۔ پولیس نے ڈینیل پر قاتلانہ حملے میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایڈن مارکرم کی قیادت میں جنوبی افریقن ٹیم پاکستان کے دورے پر لاہور پہنچ گئی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سخت سیکیورٹی حصار میں ٹیم کو مقامی ہوٹل منتقل کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، دوسرا ٹیسٹ میچ 20 اکتوبر سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شیڈیول ہے۔